अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम इल्म बदी का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इल्म बदी हिस्सा दोम आज हमने पढ़ना है और मजीद सनतें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम सनत आज पढ़ रहे हैं ये है सनत मरातुन नज़ीर। सनत मरातुन नज़ीर की तारीफ यहाँ पर मैंने लिख दी है आपके सामने। वो सनत है जिसमें एक चीज के बयान के साथ साथ इसके दूसरे अज्जा का भी जिक्र आ जाए लेकिन इनमें तजाद या तकाबुल ना हो। जैसे बाग का जिक्र किया जाए और इसके साथ साथ फूलों की रंगीनी, खुशबू, खूबसूरती और ताजगी को भी बयान कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं सनत मरातुन नज़ीर। यानी सनत मरातुन नज़ीर में एक चीज का बयान किया जाता है और फिर उसकी मुनासबत से जो जो चीजें होती हैं उनको भी साथ साथ बयान कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि बाग का जिक्र किया जाए, इसी तरह से एक और मिसाल हम ले सकते हैं कि अगर हम तज़किरा करें अस्पताल का तो अस्पताल में जितनी भी दूसरी चीजें होती हैं जैसे स्ट्रेचर हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गई, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये तमाम चीजें हम अस्पताल के हिस्से कह सकते हैं तो और उसकी जरूरी चीजें कह सकते हैं। तो जब भी हम किसी एक चीज का जिक्र करें साथ उसकी दूसरी मिलती जुलती चीजों का जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक हो उनका जिक्र भी कर दें तो इसे हम सनत मरातुन नज़ीर कहते हैं। इस सनत को अमूमन शुरा हजरात अपनी तख्लीकात में जरूर इस्तेमाल करते हैं और एक चीज के जिक्र के साथ साथ दूसरी चीजों का जिक्र भी कर देते हैं। अब सनत मरातुन नज़ीर जो है इसकी मिसालें देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली इसकी मिसाल है सब जमी बोस हुए सरो समन लाला गुल, जिस घड़ी बाग में गैरत शमशाद आया। तब इसमें भी आप लोग देखें कि तस्करा किया जा रहा है बाग का और बाग के साथ साथ यहाँ पर जमीन का तस्करा कर दिया गया है और फूलों का, समन का, लाला और गुल का यहाँ पर तस्करा कर दिया गया है। तो सनत मरातुन नज़ीर में यही होता है कि पहले हम एक चीज का जिक्र करते हैं और फिर उसके साथ साथ जितनी ही उससे मुतल्लिका चीजें होती हैं उनका भी जिक्र कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा शेर देखें। दूसरे शेर में भी हम देखते हैं बाग की बात हो रही है और साथ बाग के जो अज्जा हैं उनका जिक्र भी किया जा रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। असल में यहाँ पर शायर जो है वो अपने महबूब की बात कर रहा है और उसे गुल कह रहा है। अब गुल का जिक्र किसके साथ है किया जा सकता है? पत्ता बूटा ये तमाम चीजें किस चीज के साथ मुतल्लिका है? तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये मुतल्लिक हैं बाग के साथ। तो शायर ने यहाँ पर जिक्र किया है बाग का और बाग के साथ साथ जितनी दूसरी चीजें हैं जो उसके मुनासबात हैं उनका भी साथ साथ जिक्र कर दिया गया है। तो सनत मरातुन नज़ीर में इसी तरह से होता है जिस तरह से हमने देखा अशार में कि एक चीज के तस्करे के साथ उसकी मजीद जो अज्जा है उनका तस्करा कर दिया गया है। जैसे हम घर का तस्करा करें तो उसमें जो घर के कमरे हैं, फिर कमरे के साथ जो वाशरूम बने हैं, जो किचन है, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये किसी भी घर के अज्जा हैं। तो जब एक चीज के जिक्र के साथ बाकी चीजों का जिक्र कर दिया जाता है तो इसे सनत मरातुन नज़ीर कहते हैं। ये सनत भी इजाफा करती है तहरीर की, कलाम की खूबसूरती में और उसकी आराइश और ज़ेबाइश में। इस सनत के बाद दूसरी सनत है सनत लफो नशर। लफ के मायने है लेटने के और नशर के मायने फैलाने के हैं। मगर इल्म बदी में लफ और नशर से मुराद ये है कि कुछ बातों का जिक्र किया जाए और फिर इनकी मुनासबात को बिल तरतीब या बिला तरतीब लाया जाए। पहले जुज़ को लफ और दूसरे को नशर कहा जाता है। अगर हम बात करें आम लफ्जों में तो आम लफ्जों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक बात पहले की जाती है
اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ کچھ پوشیدہ ہوتی ہے، اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کے معنی واضح نہیں ہوتے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی ہی بات کو پھیلا دیا جاتا ہے اور اس کو واضح کر کے کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے، تو اسے صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ لف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بات کا ذکر کر دیتے ہیں، نشر عام کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ایک شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پہلا مصرع ہوتا ہے اسے لف کہا جاتا ہے، اس میں شاعر جو ہے وہ کسی بھی بات کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا مصرع ہوتا ہے اس کے وہ دوسرے مصرے میں اسی بات کو مکمل کر دیتا ہے اور اسی بات کو کھول دیتا ہے، اور اس کو نشر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ صنعت لف و نشر کہلائے گی کہ جس میں ایک مصرع جو ہے وہ دوسرے مصرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور پہلے مصرے کی وضاحت دوسرا مصرع کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد مثالیں ہیں، نہ ہمت، نہ قسمت، نہ دل ہے، نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا، نہ سمجھا، نہ دیکھتا۔ یہ مثال ہے لف و نشر کی۔ اس طرح سے ہے کہ پہلے مصرے میں شاعر نے بات کی ہے کہ ہمت بھی نہیں ہے، قسمت بھی نہیں ہے، دل نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری آنکھیں ہیں، بلکہ تمام یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب اسی ہی بات کو اس نے اگلے مصرے میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جب ہمت نہیں ہوتی تو پھر انسان کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتا ہے، پھر جب قسمت اور دل ساتھ نہ دیں تو پھر کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور جب آنکھیں نہ ہوں تو پھر انسان کوئی چیز دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو شعر ہے اس میں شاعر جو بات بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ در حقیقت یہ تھی کہ ہماری قسمت، ہماری ہمت، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے نہ تو ہم انہیں ڈھونڈ سکے، نہ سمجھ سکے، اور نہ ہی ہم نے انہیں کہیں دیکھا، اور نہ ہی ہم نے انہیں کہیں پایا۔ تو پہلے مصرے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں۔ دوسرے مصرے میں اس کی وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ حاصل کیوں نہیں ہو سکیں اور ان کی کیا وجہ ہے، اور آخر اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، لف و نشر کی مثال ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ اس شعر میں پہلا جو مصرع اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آزاد بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی نہ یہ دنیا ہے اور نہ اگلی دنیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں کہا گیا ہے کہ دونوں ہی جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ پابند ہیں؟ اس بات کی جو وضاحت ہے وہ اگلے مصرے میں کر دی ہے کہ کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں۔ اب وہ کس طرح سے آزاد نہیں ہیں؟ وہ اس طرح سے آزاد نہیں ہیں کہ یہاں کی دنیا جو انسانوں نے دیکھی ہے، یہاں تو وہ جینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں تمام زندگی وہ جی نہیں سکتے، بلکہ یہاں پر انہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ تو یہاں پر پابندی یہ ہے کہ یہاں تمام زندگی ہم نے نہیں جینا، بلکہ ہم نے یہاں پر ہر صورت میں مرنا ہے، کوئی چاہے یا کوئی نہ چاہے، لیکن یہاں مرنے کی ہر صورت میں پابندی ہے۔ پھر اس کے بعد جینے کی پابندی۔ جینے کی پابندی کہاں ہے کہ جب جنت اور دوزخ میں تمام انسان پہنچ جائیں گے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد انسانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے مر جائیں یا پھر اپنی مرضی سے کہیں چلے جائیں، بلکہ اس چیز کی پابندی ہوگی کہ وہاں ہمیشہ کی زندگی جینا ہے، وہاں موت کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ تو انسان چاہے یا نہ چاہے اس نے ہر صورت میں وہاں پر زندہ ہی رہنا ہے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح کے انسان جو ہیں آزاد ہیں، وہ کس طرح سے آزاد ہیں کہ جہاں پر بھی پابند ہیں اور اگلی دنیا میں بھی وہ پابند ہیں۔ یہاں پر وہ اس طرح سے پابند ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں مرنا ہے، اور آخرت میں اس طرح سے پابند ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ہر صورت میں جینا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں بلکہ وہ پابند ہیں۔ اب اس کا پہلا مصرع لف ہے اور دوسرا اس کا مصرع نشہ ہے، اس طرح سے کہ پہلا جو مصرع تھا اس میں شاعر نے بات کی تھی کہ آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا ہے اور نہ وہ دنیا ہے، اور اگلے مصرے میں اس نے اسی ہی بات کو پھیلا کر کھول کر بیان کر دیا ہے
نشر کر دیا ہے کہ آخر کیوں جو ہے وہ بندے آزاد نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی صنعت ہے، اور اگلی صنعت ہے صنعت تجنیس۔ تجنیس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہم جنس ہونے کے ہیں۔ ہم جنس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی جنس ایک ہوتی ہے، یعنی جن کی نسل ایک ہوتی ہے اور جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں انہیں ہم جنس کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان ہیں تو انہیں ہم جنس کہا جاتا ہے، جانور ہیں تو انہیں ہم جنس کہا جاتا ہے۔ تو مطلب جس کی جنس ایک جیسی ہوگی اس کو ہم جنس کہا جائے گا۔ اور الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ کوئی الفاظ جو ہیں وہ ہم جنس ہیں تو وہ شکل میں اور تلفظ میں ایک ہی طرح ہوں گے، وزن میں ایک ہی طرح ہوں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہم جنس ہیں۔ اب علم بدیع میں اس کی کیا تعریف ہے وہ آگے بیان کر دی گئی ہے۔ علم بدیع کی اصطلاح میں کسی عبارت یا شعر میں دو ایسے الفاظ لانا جو تلفظ اور شکل میں ایک جیسے ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں، تجنیس کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم بدیع میں اور عبارت میں دو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو تلفظ میں یعنی بولنے میں اور شکل میں یعنی لکھنے میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی لکھیں گے تو ایک ہی طرح ہوں گے، لیکن جب ہم ان کے معنی کی بات کریں گے تو ان کے معنی مختلف ہو جائیں گے۔ اب اس کو جب ہم مثالوں سے پڑھیں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوں گی۔ اس کے بعد مثال ہے تجنیس کی۔ پہلی مثال ہے، ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف۔ اب اس میں تجنیس جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کی گئی ہے، جہاں پر گھڑی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر پہلے ہم دیکھیں دوسرے مصرے میں، پہلے جو دو الفاظ ہیں گھڑی گھڑی، ان دونوں کا مطلب ہے لمحہ۔ اس کے بعد اسی مصرے میں آخر میں جو لفظ آ رہا ہے گھڑی کا، تو اس کا مطلب ہے وہ گھڑی جو ہمیں وقت دکھاتی ہے، یعنی وقت دکھانے والا آلہ۔ تو یہاں پر تجنیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح سے استعمال کیا گیا تجنیس کا لفظ کہ گھڑی گھڑی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ذرا سی دیر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، ہر لمحہ بار بار گھڑی کی طرف نہ دیکھو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے اکتا جاتے ہیں، ہم کسی چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں، تو عموماً ہم بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب کی طرف راغب ہو کر اسے کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ملاقات تم پر گراں ہے، تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تمہارے لیے مشکل ہے، یہ سب چیز ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان تمام چیزوں کا اظہار ہمارے سامنے نہ کرو، کیونکہ تم جب بار بار ہر لمحہ گھڑی 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 پر نظر اٹھاتے ہو تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم ہماری ملاقات سے اکتا گئے ہو اور بیزار ہو گئے ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہی ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا، تم بار بار گھڑی کی جانب اپنی نظر نہ اٹھاؤ۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے گھڑی کا، لکھنے میں آپ دیکھیں ایک ہی جیسا ہے، ہم شکل ہے، ہم وزن بھی ہے کہ حروف کی تعداد اس میں بالکل برابر ہے، اور تلفظ میں اگر ہم دیکھیں تو تلفظ بھی ان کا ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ تجنیس کے الفاظ کہلائیں گے، لیکن ان کے معنی مختلف ہیں، کیونکہ پہلی جو گھڑی تھی اس کا مطلب ہے لمحہ، اور جو بعد میں اس مصرے میں گھڑی استعمال ہوئی ہے اس کا مطلب ہے وقت دکھانے والا آلہ۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، تجنیس میں مختلف طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے جو کہ تجنیس کی ہی مثال ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ تو یہاں پر ایک جو لفظ ہے وہ گدا کا استعمال کیا گیا ہے، اور گدا کا جو لفظ ہے اس کے معنی فقیر کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے توڑا۔ توڑا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تھیلی کے،
اب جو پہلے مصرے میں لفظ توڑا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے تھیلی، جبکہ جو دوسرے مصرے میں لفظ توڑا استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کمی۔ تو توڑا کا جو لفظ ہے یہ بھی تجنیس کے لیے بطور تجنیس استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دونوں مصروں میں جو توڑا لکھا گیا ہے دونوں کا تلفظ، شکل، ہر چیز ایک ہی جیسی ہے، پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہیں، لیکن ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ جو پہلا توڑا ہے اس کے معنی تھیلی کے ہیں، جو دوسرا توڑا ہے اس کے معنی کمی کے ہیں۔ اگر ہم اس شعر کی تھوڑی سی تشریح یا اس کا مفہوم دیکھ لیں تو اس کا مفہوم ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جو گدھا ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس نور کی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نور ہے، ان کے دل نور کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ اس نور کو بانٹ بھی دیتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ نور کی سرکار ہے، اور اگر وہ اس نور کو کسی میں بانٹ بھی دیتے ہیں تو بھی کوئی کمی ان کے پاس واقع نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر لفظ توڑا جو ہے وہ تجنیس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ آج 3 سنتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور تینوں ہی سنتیں جو ہیں وہ یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی۔ اب جو ہم نے یہ پڑھا ہے آپ نے اس کو بھی اپنے پاس لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اور اس کے ساتھ آپ نے خود جو ہے اپنی طرف سے مثالیں شامل کرنی ہیں، آپ نے مثالیں ڈھونڈنی ہیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنا ہے اور اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔